नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों से पहले अब्दुल्ला और हामिद कारज़ई को हिरासत में लेने की असल कहानी क्या है। काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों के मुतल्लिक जो वीडियो सामने आई हैं, अब उन वीडियोज़ में किस किस्म के हैरत अंगेज़ मनाजिर देखने में आए हैं। दाइश के खुदकुश हमला आवर अमरीकी फ़ौजियों का जो बहुत मजबूत सिक्योरिटी हिसार था, उसको तोड़ने में कैसे कामयाब हुए। सख्त तरीन सिक्योरिटी के बावजूद ये हमला आवर कैसे 5 मीटर तक अंदर घुसे और इस हवाले से जो फुटेजेस सामने आई हैं उनमें क्या देखा जा सकता है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की अंदरूनी कहानी क्या है और अब्दुल्ला और हामिद कारज़ई को हिरासत में क्यों लिया गया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन धमाकों के मुतल्लिक अब कुछ नई और हैरत अंगेज़ मालूमात सामने आई हैं जिनकी पहले बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं की गई थी और ये मालूमात एक तरह से पहले छुपाई भी गई थी, लेकिन अब जो इंकशाफात हुए हैं ताज़ा तरीन, इनकी एक तरह से अमरीकी हुकाम ने भी ऑफिशली यानी सरकारी सतह पर तस्दीक की है। तो मामला ये है कि दाइश जिसने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है, ये तंजीम अफ़गानिस्तान में 2019 तक दाइश खुरासान के नाम से सरगर्म थी और यहाँ तक कि इसने पाकिस्तान को अपना एक सूबा भी डिक्लेयर कर दिया था और ये दावा किया था कि पाकिस्तान इसका एक अलग से सूबा है। और पहली मर्तबा अफ़गानिस्तान के अंदर इस तंजीम की बुनियाद रखी गई थी 2015 में और अफ़गान तालिबान के ही कुछ ऐसे धड़े जो पहले अफ़गान तालिबान के साथ थे, लेकिन बाद में उनका जब क़यादत से इख्तलाफ हुआ और इराक़ और शाम में जो दौलत इस्लामिया थी यानी वहाँ जो दाइश थी, कुछ धड़े उनसे भी मुतासिर थे, जिसकी वजह से ये दाइश तंजीम जो है और इसके जो धड़े हैं ये असल में अफ़गान तालिबान के ही कुछ धड़े थे जो अफ़गान तालिबान से अलग हो गए। और इन्होंने जब ये भी देखा कि इन्हें अफ़गान तालिबान की तंजीम में जिस किस्म के ये ओहदे चाह रहे थे वो ओहदे नहीं मिले, तो इन्होंने अलग से एक दाइश तंजीम बना ली अफ़गानिस्तान के अंदर भी। अब उसके बाद क्या हुआ ये कि जब दाइश बनी अफ़गानिस्तान में तो अलकायदा के भी कई अरकान थे ऐसे जिन्होंने दाइश में बाकायदा शमूलियत अख्तियार कर ली, क्योंकि अलकायदा के भी कई रहनुमा ऐसे थे, कई कमांडर ऐसे थे, मरकज़ी कमांडर, जो या तो मंजर आम से गायब थे या फिर उन्हें अमरीकी हमलों में हलाक कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद एक नई सूरत हाल पैदा हुई, क्योंकि जो फ़ौजी ऑपरेशन हुए अफ़गानिस्तान के अंदर, तो उसके बाद ये जो दाइश के जंगजू थे ये वहाँ से फ़रार हुए और अफ़गानिस्तान के सूबे नंगरहार में मुंतकिल हो गए और वहाँ इन्होंने अपने ठिकाने बना लिए। अब यहाँ इनको तालिबान की जानिब से भी टफ़ टाइम मिला, जो अफ़गान फोर्सेस थी उन्होंने भी इनको टफ़ टाइम दिया और अमरीकी अफवाज ने भी इनको ड्रोन हमलों से निशाना बनाया और इनको जब बहुत भारी पैमाने पर जानी नुकसान हुआ तो ये यहाँ से भागे और अफ़गानिस्तान के कुन्नड़ के इलाके जो हैं उसके जो बाज़ अजला हैं वहाँ जाकर ये छुप गए। और 2019 का जो आप ये कह सकते हैं कि आखिरी हिस्सा था, उसमें तो दाइश की बिल्कुल कमर टूट कर रह गई। इसके सीनियर कमांडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो बाज़ाब्ता तौर पर दाइश के ज़ेरे कब्ज़ा हो। यानी जिस तरह से अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के पास पंशीर वैली तो है, लेकिन जो दाइश है उसके पास अफ़गानिस्तान का इस वक्त कोई इलाका नहीं है। लेकिन इनके जो छोटे छोटे स्लीपर सेल्स हैं
وہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں، اور اب جب بھی یہ کارروائی کرتے ہیں یہ ایک چھاپا مار قسم کی کارروائی کرتے ہیں، اور دو دو چار چار کی ٹولیوں میں یہ اچانک کسی جگہ پر اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے خود کش حملے وغیرہ کرتے ہیں۔ اور کتنے داعش کے جنگجو اس وقت موجود ہیں افغانستان کے اندر، اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کہ جب یہ تنظیم بنی تھی تو اس وقت یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ اس کے 3 سے 4 ہزار جنگجو تھے، لیکن جتنا ان کو نقصان پہنچا تو اس وقت یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کوئی 1500 سے 2000 کے قریب جنگجو اس وقت داعش کے موجود ہیں پورے افغانستان میں۔ اب جب ان کے خلاف آخری آپریشن ہوا تھا تو اس کے بعد جو باقی جنگجو بچ گئے تھے انہوں نے دیکھا کہ طالبان کی پیش قدمی بھی ہو رہی ہے، طالبان جو ہے وہ زیادہ منظم تنظیم بھی ہے، تو انہوں نے افغان حکومت کے آگے ہتھیار ڈال دیے تاکہ افغان حکومت ان کو جیلوں میں منتقل کر دے، اور اس طرح وہ طالبان سے بچ سکے، کیونکہ طالبان اور داعش کے درمیان افغانستان میں بہت خون ریز قسم کی جھڑپیں ہوئی تھیں۔ اور یہ جو داعش کے جنگجو تھے جنہوں نے گرفتاریاں دی تھیں ہتھیار ڈال کے، ان کی اکثریت کو کابل کی جو بگرام جیل ہے، اسی طرح جو پل چرخی جیل ہے، وہاں ان کو منتقل کیا گیا تھا۔ اب ایک ایسے وقت میں جب داعش بہت کمزور ہو چکی تھی تو داعش کے سربراہ شیخ ابو عمر خراسانی کو بھی کابل سے ہی گرفتار کیا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ داعش ایکٹیو کیسے ہوئی، یہ ایک بڑا پراسرار معاملہ ہے۔ اور وہ معاملہ یہ ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں جب طالبان نے کابل سے امریکی قبضہ چھڑایا اور بڑی تیزی سے پیش قدمی کی، افغان صدر فرار ہو گئے، افغان فورسز نے سرنڈر کر دیا، تو اس کے بعد افغان طالبان نے یہ جو 2 جیلیں تھیں بدنام زمانہ، ان جیلوں کو بھی توڑا، اور یہاں سے جب انہوں نے اپنے قیدی نکالے تو یہیں پر داعش کے بھی کئی ایسے قیدی تھے جنہوں نے پہلے ہتھیار ڈال کر جان بوجھ کر وہ ان جیلوں میں چلے گئے تھے تاکہ وہ طالبان سے بچ سکیں۔ اب اس دوران جب یہ جیلیں توڑی گئیں تو داعش کے ان جنگجوؤں نے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن اس فرار کی کوشش کے دوران بھی یہ طالبان کے ہاتھوں کوئی 250 کے قریب کہا جاتا ہے کہ داعش کے جنگجو اس دوران مارے گئے، اور عمر خراسانی جو داعش کا سربراہ تھا اس کے متعلق بھی یہ اطلاع آئیں کہ وہ بھی جیل سے فرار ہوتے ہوئے مارا گیا تھا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ عبداللہ اور حامد کارزئی کی گرفتاری کا معاملہ کیا ہے، اور آخر داعش کے یہ جو حملہ آور تھے، خودکش حملہ آور، یہ کیسے امریکی فوجیوں کا حصار توڑ کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے، اور جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں ان میں کس قسم کے حیرت انگیز مناظر ہیں۔ ایک تو آپ کو بتائیں کہ داعش نے کابل ایئرپورٹ پر جو 2 دھماکے ہوئے ان کی باقاعدہ ذمہ داری قبول کی، اور یہ اعلان بھی کیا، اور جو وہاں سے ویڈیو سامنے آئی ہیں ان میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو خودکش بمبار تھا داعش کا، یہ جب پہنچا کابل ایئرپورٹ پر تو وہاں ایک ایسی سچویشن تھی کہ کوئی 3 کلومیٹر کی لائن تھی، گاڑیوں میں افغان شہری کابل ایئرپورٹ کے باہر موجود تھے، ان کے پاس ان کے ڈاکومنٹس بھی تھے، اور وہ ان ڈاکومنٹس کو دکھا کر چاہتے یہ تھے کہ کسی طریقے سے وہ کابل سے نکل جائیں، اور جو غیر ملکی پروازیں ہیں ان میں وہ کسی طریقے سے ایڈجسٹ ہو جائیں، یا امریکہ نکل جائیں یا یورپ نکل جائیں، یا وقتی طور پر وہ UAE یا قطر چلے جائیں۔ اب یہ 3 کلومیٹر کی لائن تھی ان لوگوں کی جو گاڑیوں میں موجود تھے، اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں افغان شہری ایسے بھی موجود تھے جو پیدل تھے، جو کہ وہاں پر قطاروں میں کھڑے ہوئے تھے۔ اب یہ جو خودکش حملہ آور وہاں پہ آئے 2 جن کے متعلق بتایا گیا ہے، ان میں سے ایک نے جب دیکھا کہ ایک جگہ پر افغان شہری موجود ہیں اور ان کے قریب ہی امریکی فوجیوں کا ایک دستہ بھی موجود ہے، تو یہ اچانک امریکی فوج کا جو حصار ہے اس کو توڑتے ہوئے 5 میٹر تک جو ہے وہ اندر چلا گیا، اور اس نے وہاں پر خود کو دھماکے سے اڑایا۔ اور جب یہ دھماکہ ہوا تو اس وقت اصل میں کابل ایئرپورٹ پر ہو کیا رہا تھا؟ ہو یہ رہا تھا کہ اس ایئرپورٹ سے متصل ایک نالہ بھی ہے۔ اب اس نالے کے اطراف بھی بہت سے افغان شہری جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے تھے، اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس نالے سے ملک جو دیوار ہے کسی طریقے سے اس دیوار پر چڑھ کے وہ ایئرپورٹ کی باؤنڈری کے اندر چلے جائیں اور رن وے پہ چلے جائیں، لیکن وہاں پر امریکی جو اہلکار ہیں وہ بھی تعینات تھے، اسی طرح کچھ افغان
جو پرائیویٹ سیکیورٹی کے اہلکار تھے وہ بھی وہاں پہ تعینات تھے، اور نیٹو ممالک کے بھی کچھ اہلکار جن میں برطانوی اہلکار بھی شامل ہیں وہ بھی اس وقت وہاں پر تعینات تھے۔ اب ان کی کوشش تھی، یعنی ان اہلکاروں کی، کہ کوئی بھی افغان شہری اس دیوار کو پھلانگ کر کسی بھی طریقے سے کابل ایئرپورٹ کے احاطے میں داخل نہ ہو، کیونکہ ان کو خدشہ یہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو خودکش بمبار ہو سکتا ہے یا دہشت گرد ہو سکتا ہے، اور کابل ایئرپورٹ کے اندر جو طیاروں کی لینڈنگ ہو رہی ہے، جو پروازیں ہو رہی ہیں، پورا انخلاء کا عمل ہو رہا ہے، اس دوران کوئی دھماکہ وغیرہ نہ ہو جائے۔ اب اسی دوران جو سیکیورٹی تھی، سیکیورٹی اس طرح سے تھی کہ افغان طالبان بھی سیکیورٹی کے لیے کابل ایئرپورٹ پر موجود تھے، لیکن وہ باہر کی جو سائیڈ ہے کابل ایئرپورٹ کی وہاں پر تعینات تھے، اور جو اندر والی سائیڈ ہے اس پر سارے امریکی فوجی تعینات تھے، کیونکہ یہ ان کی اپنی ریکویسٹ تھی طالبان سے کہ اندر کابل ایئرپورٹ کے اندر جو سیکیورٹی انتظامات ہوں گے وہ ہم خود سنبھالیں گے۔ تو اسی دوران ایک خودکش حملہ آور جو تھا اس نے بائی پاس کیا کچھ سیکیورٹی کے جو وہاں پہ حصار تھے، اور جہاں اس نے دیکھا کہ یہاں اگر میں خود کش حملہ کروں تو اس میں امریکی اہلکار بھی زد میں آئیں گے، وہاں اس نے خود کو اڑا لیا، اور دوسرا جو حملہ ور تھا اس نے وہاں پر اس کے بعد فائرنگ وغیرہ بھی کی۔ اور اب یہ تصدیق کی گئی ہے کہ اس دھماکے میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، 28 کے قریب جو ہیں وہ طالبان بھی ہلاک ہوئے ہیں، اور کل ملا کر 100 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ 150 سے زائد افراد جو ہیں وہ اس وقت زخمی ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں عبداللہ اور حامد کارزئی کے معاملے پر، اور ساتھ ہی آپ کو مختصراً یہ بتاتے ہیں کہ امریکی صدر نے اس وقت کیا 3 بڑے اعلانات کیے ہیں کابل ایئرپورٹ پر دھماکے کے بعد، جہاں 15 امریکی فوجیوں کے مرنے کے بعد امریکہ میں ایک سوگ کا سماں ہے، امریکی صدر کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے جو اپنے بیانات دیے اس کے بعد ان بیانات کو پذیرائی بھی ملی، اور امریکی صدر جو بائیڈن کی مقبولیت میں بڑی کمی بھی آئی ہے۔ پہلے 7 پوائنٹس ان کی مقبولیت گری تھی، اور اب امریکی میڈیا کوٹ کر رہا ہے کہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی ہے، خاص طور پر یہ جو دھماکہ ہوا ہے۔ تو ایک تو جو امریکی صدر نے اب بریفنگ دی وائٹ ہاؤس میں، اس میں انہوں نے ایک بہت اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ کابل ایئرپورٹ پر جو دھماکہ ہوا اس میں افغان طالبان بھی شامل ہو سکتے ہیں، یعنی یہ ان کی ملی بھگت سے ہو سکتا ہے کہ یہ دھماکہ ہوا ہو اور بعد میں نام جو ہے وہ داعش کا لگا دیا گیا ہو۔ لیکن ہم نے جو اپنی انٹیلیجنس معلومات اکٹھی کی ہیں ان معلومات کے مطابق طالبان کا اس دھماکے سے کوئی تعلق نہیں تھا، کسی قسم کے شواہد نہیں ملے کہ طالبان اور داعش نے کوئی مل کر یہ دھماکہ کیا ہو۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم طالبان کو کچھ اچھے لوگ نہیں سمجھتے، ہم نہیں کہتے کہ وہ کوئی بہت اچھے عناصر ہیں، لیکن کابل ایئرپورٹ تک جو راستہ تھا اس کو کلیئر کرنے میں انہوں نے مدد بھی کی، اور یہ ان کے اپنے مفاد میں بھی تھا۔ تیسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکی اہلکاروں پر حملے کی جو منصوبہ بندی تھی اس کے متعلق ہمیں یہ پتہ چلا ہے اپنی انٹیلیجنس انفارمیشن سے، اور جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے پچھلے 3 دن میں جو رپورٹس بنائی تھیں، جو شیئر بھی کی گئی تھیں، اور امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اب کابل ایئرپورٹ سے دور رہیں جب تک انہیں نئی ایڈوائزری جاری نہ کی جائے، کیونکہ یہ رپورٹ منظر عام پر آ چکی تھی کہ کابل ایئرپورٹ کو دھماکوں سے یا راکٹوں سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو انٹیلیجنس رپورٹس تھیں ان سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ جو جیلیں توڑی گئی ہیں ان جیلوں سے کچھ داعش کے اہلکار جو ہیں وہ نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور انہی لوگوں نے یہ پورا پلان کیا تھا کابل میں ایئرپورٹ پر دھماکے کیا جو پورا آپریشن تھا۔ لیکن ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے، ان پر حملے کریں گے اور اپنے وقت کے اوپر ان سے بدلہ لیں گے۔ اور جو کچھ امریکی آؤٹ لیٹس ہیں میڈیا کے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو داعش کے ٹھکانے ہیں ان کو کوئی کوشش کی جا رہی ہے انٹیلیجنس ذرائع سے پن پوائنٹ کرنے کی، اور وہاں کوئی فضائی بمباری کا آپشن بھی دیکھا جا رہا ہے امریکی طیاروں کے ذریعے۔ اور جو بائیڈن اتنے دباؤ میں تھے اس سپیچ کے دوران، اس بریفنگ کے دوران، کہ جب وہ ذکر کر رہے تھے امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا تو اس دوران وہ رو بھی پڑے، اور یہ ویڈیو بھی بڑی سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں حامد کارزئی اور عبداللہ کے معاملے پر کہ ان کو حراست میں کیوں لیا گیا۔ تو ایک ایسے وقت میں جب افغان طالبان نے کابل سے امریکی قبضہ چھڑایا،
جب اشرف غنی فرار ہو گئے، ان کی کیبنٹ کے زیادہ تر ممبرز جو ہیں وہ فرار ہو گئے، جو نائب صدر تھا عبداللہ صالح، جس نے پاکستان کے مخالف بہت بیانات دیے تھے اس سے پہلے اور خود کو بڑا بہادر ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی فرار ہو کے پنجشیر چلا گیا۔ دوسری جانب افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ بھی پاکستان کے خلاف بہت مخالف بیان دیتا تھا، لیکن جیسے ہی افغان طالبان کابل میں آئے وہ بھی کہیں غائب ہو گیا۔ یہ وہی افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جس کو پاکستان نے سفارتی طور پر ناپسندیدہ قرار دیا تھا، لیکن میاں نواز شریف نے اس سے لندن میں حال ہی میں ملاقات بھی کی تھی۔ تو اس پوری صورتحال میں جب افغان طالبان کابل کا انہوں نے کنٹرول سنبھالا تو اس کے بعد کچھ حلقے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو کارروائی ہوگی عبداللہ اور حامد کارزئی کے خلاف بھی طالبان کی جانب سے، لیکن طالبان کی جانب سے کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا اور اپیرنٹلی لگا یہ کہ ان دونوں شخصیات کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ اب اس معاملے میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ مغربی میڈیا جو ہے وہ اس طرح کی ہیڈ لائن چلا رہا ہے، بھارتی میڈیا بھی اس طرح کی ہیڈ لائن چلا رہا ہے، اور یہ جو ہیڈ لائنز ہیں اور یہ جو خبریں ہیں ان کے اسکرین شاٹس اس وقت آپ ہماری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ خبریں چلا رہے ہیں کہ طالبان نے اصل میں ان دونوں شخصیات کو یعنی عبداللہ کو اور حامد کارزئی کو ہاؤس اریسٹ کر رکھا ہے، ان کو حراست میں لے رکھا ہے، یہ اپنے گھر سے کہیں آگے پیچھے موو نہیں ہو سکتے، اور طالبان نے زبردستی ان کو قید کر رکھا ہے، یہ عالمی میڈیا چلا رہا ہے۔ جبکہ طالبان کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان خبروں میں کچھ صداقت نہیں ہے، اور یہ طالبان کو افغان طالبان کو عالمی سطح پر ان کا تاثر خراب کرنے کی ایک سازش ہے۔ خاص طور پر بھارتی میڈیا یہ خبریں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ ابھی تک طالبان نے ان خبروں کا ڈینائل دیا ہے اور ان کی تردید کی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔